बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा आज का नावल है नवंबर आ गया फिर से, जिसे तहरीर किया है सहरिश सोनिया ने। सो लेट्स रीड एंड एंजॉय दिस नावल। तुमसे लाजिम थी मोहब्बत, नादानी कब थी, हमको मालूम था तुमने निभानी कब थी। अब जो उदास है तबीयत तो रोना कैसा, पहले भी मेरी कोई शाम सुहानी कब थी। हमने जीने की तमन्ना छोड़ दी वरना, ज़िंदगी हमसे मेरे दोस्त बेगानी कब थी। अब भी तेरे हिज्र को तहे दिल से तस्लीम करूं, पहले भी तेरे कुर्ब में आसानी कब थी। मेरी तस्वीर जलाते हुए कुछ सोचना था, हाँ तेरे पास वो मैं थी, निशानी कब थी। दिल की ज़िद पे हम आस लगा बैठे, तुमसे उम्मीद वफ़ा हमने लगानी कब थी। तुझको गम न हो उसके बिछड़ने का, थी तेरी मतलबी मोहब्बत रूहानी कब थी। आह, ज़हरा के मुंह से सिसकारी निकली थी। क्या हुआ मैम? बबलू फ़ौरन ज़हरा की तरफ मुतवज्जा हुआ। मेरा हाथ जल गया। ज़हरा ने अपने हाथ को देखते हुए खुद कलामी से किए अंदाज में कहा, मैम आप प्लीज़ अपने रूम में जाएं, मैं आपकी चाय वहीं ला देता हूँ। बबलू की हैसियत इस घर में मुलाजिम की तरह नहीं थी। ज़हरा इसे घर का फ़र्द समझती थी। ज़हरा किचन से सीधी फ़हद के रूम में आई थी कि इसे अपना हाथ दिखाए, लेकिन सामने के मंजर ने इसके कदम जकड़ लिए। वो रो रहा था और बार बार तड़प के ईशल का नाम ले रहा था। ज़हरा अपना सफ़ेद मोमी हाथ जो जल के सुर्ख हो चुका था, इसे देखते उल्टे कदमों वापस पलटी थी। लॉन्च में लगा कैलेंडर वाज़ेह बता रहा था कि फ़हद क्यों इतना तड़प रहा है और रो रहा है। बेसाख्ता ज़हरा की ज़बान से ये अल्फाज निकले, नवंबर आ गया फिर से। अम्मी आज इतना एहतमाम किस खुशी में हो रहा है। आयशा सद्दीक़ा बेगम को कब से किचन में काम करते देख के पूछे बिना रह न सके। सद्दीक़ा बेगम ने मुस्कुराते हुए इसे देखा। भूल गई हो तुम? क्या मामा बताए ना, आयशा उनके गले में बाजू हमायल करते हुए बोली। ईशर का बर्थडे है, इसलिए ये सब हो रहा है, और इसे मत बताना। आज गांव से तुम्हारे दादा दादी और बाकी सब भी आ रहे हैं। मैंने सोचा हर बार वो हमें बुलाते हैं, इस बार हम इन्हें यहाँ बुलाते हैं। और अब जाओ तुम अपना हुलिया ठीक करो, वो लोग बस आने ही वाले होंगे। आयशा चहकती हुई वहाँ से चली आई। मम्मा ईशल कॉलेज से वापस आ चुकी थी और आते ही घर सर पर उठा लिया था उसने। क्या बात है ईशी, क्यों इतना शोर मचा रही हो? अम्मी मैं बहुत थक गई हूँ और अब मैं सोने लगी हूँ, कोई मुझे डिस्टर्ब न करे। सद्दीक़ा बेगम भी इसे सरप्राइज़ देना चाहती थी, इसलिए इसे फ़ौरन अपने रूम में भेज दिया। ईशल की आंख शाम 4 बजे खुली तो वो फ्रेश होकर नीचे चली आई थी। हॉल कमरे से काफ़ी शोर और जानी पहचानी सी आवाज़ें आ रही थीं। आयशा ने बाहर झांक के देखा और हॉल कमरे की तरफ आती ईशल को देख के सबको खामोश होने का इशारा किया था। ईशल ने जैसे ही हॉल कमरे में कदम रखा तो किसी ने स्नो स्प्रे की बारिश कर दी और साथ में गुब्बारे फोड़ने की आवाज़ें। ईशल ने बेसाख्ता आंखों पे हाथ रखा था। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर ईशल, हैप्पी बर्थडे टू यू। ईशल हंसते हुए दादा अबू के गले लगी थी। सब ने बारी बारी इसे विश किया था। उमैर ने धीमी सी मुस्कुराहट से इसे विश किया तो वो इस बात में सर हिलाती सद्दीक़ा बेगम की तरफ मुतवज्जा हो गई थी। देर तक हंसी मजाक चलता रहा। जब दादा अबू ने गला खंखार के सबको अपनी तरफ मुतवज्जा किया था, आज मेरे सब बच्चे यहाँ मौजूद हैं तो मैं एक ऐलान करना चाहता हूँ। इसे मेरी ख्वाहिश समझो या कुछ भी, मैं रहूँ या ना रहूँ, ये मेरी ख्वाहिश है। अगर हो सके तो इसे हर हाल में पूरा करना। बताइए ना बाबा जान, आपकी ख्वाहिश सर आँखों पे। उनके दोनों बेटे एक साथ बोले थे।
آج سے ایشل اور عمیر کا رشتہ طے ہے۔ ان کی بات میں ایشل کو کرنٹ سا لگا تھا۔ اس نے صدمے کے مارے عمیر کی طرف دیکھا، لیکن اس کے چہرے پہ جگنو سے چمک رہے تھے، جیسے یہ بات اس کی ایما پہ ہوئی ہو۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور وہاں سے واک آؤٹ کر گئی تھی۔ شرما گئی، بچی ہے نا بھی۔ اس کے رد عمل کو سب نے شرم کا نام دیا تھا۔ زہرا، کب تک یوں اداس رہو گی یار؟ ہنستی رہا کرو اور مجھے بھی ہنسایا کرو پہلے کی طرح۔ مجھے تم ہنستی اچھی لگتی ہو، تمہارا یوں اداس اور چپ چپ رہنا مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا۔ کلیم صاحب کی بات پہ زہرا نے آسمان سے نظریں ہٹا کے ان کی طرف اداسی سے دیکھا۔ میں جتنی کوشش کرتی ہوں ہنسنے کی، اتنا اداس ہو جاتی ہوں۔ میرا دل کرتا ہے کہ میرا بھی کوئی بیبی ہو جو مجھے مما کہہ کر پکارے۔ میں کیا کروں کلیم، میں بہت مایوس ہوں۔ ہر ڈاکٹر کے پاس گئی، ہر پیر اور عامل سے دم کروایا، لیکن ابھی تک کوئی اثر نہیں ہوا۔ نہیں پاگل، مایوس نہ ہو۔ اگر مایوسی کفر ہے اور اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، وہ ہمیں اولاد سے ضرور نوازے گا۔ چلو تم جلدی سے ریڈی ہو جاؤ، آج تمہاری امی نے ہمیں ڈنر پہ انوائٹ کیا ہے، تمہارا دل بہل جائے گا۔ زہرا مسکراتے ہوئے اندر چلی گئی۔ نہیں مانتی میں اس رشتے کو، نہیں کروں گی عمیر سے شادی، کبھی بھی نہیں۔ ایشل صدیقہ بیگم کے آگے چلاتے ہوئے بولی تھی۔ اسد صاحب کے آتے ہی وہ پاؤں پٹکتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ ایشل ابھی فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی۔ عمیر کو ایشل بچپن سے ہی بہت اچھی لگتی تھی۔ اس نے اپنی خواہش کا اظہار ڈھکے چھپے الفاظ میں دادا ابو کے سامنے کیا تو انہوں نے عمیر کی خواہش کو اپنی خواہش کا نام دیتے ہوئے یہ رشتہ طے کر دیا تھا۔ اب دادا ابو کی خواہش کو کون رد کر سکتا تھا؟ اسد صاحب تو بالکل بھی نہیں۔ صدیقہ بیگم سمجھا دینا اپنی لاڈلی کو یہ بات اچھی طرح، اس کی شادی تو عمیر کے ساتھ ہی ہوگی۔ بہت ناراض کر لیا میں نے بابا جان کو، پہلے ہی ان دونوں کی تعلیم اور اپنی جاب کی ضد میں انہیں اچھا خاصا ناراض کر چکا ہوں، مگر اب نہیں۔ اور آپ بھی اسے بچی سمجھ کے بہلانے کی خاطر یہ نہ کہہ دیجیے گا کہ جہاں میری بیٹی چاہے گی وہیں اس کی شادی کر دیں گے، بلکہ اسے ذہنی طور پر تیار کرو۔ میں اب زیادہ ابا جی سے دور نہیں رہ سکتا۔ آپ پریشان نہ ہوں، جیسا آپ کہیں گے ویسا ہی کریں گی۔ بچی ہے اس لیے اس طرح ریئیکٹ کر رہی ہے۔ صدیقہ بیگم کے تسلی دینے والے انداز پہ وہ کچھ مطمئن ہوئے تھے۔ ثنا، میں اتنا خوش ہوں، اتنا کہ الفاظ بھی بیان نہیں کر سکتا۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کائنات کی ہر خوشی مجھے مل گئی ہے۔ عمیر ثنا سے اپنی فیلنگز شیئر کر رہا تھا۔ ثنا وہاں نہیں گئی تھی تو اسے پتہ نہیں تھا اس بات کا کہ وہ بھی خوشی سے جھوم اٹھی تھی۔ میں جانتی ہوں آپ کتنی محبت کرتے ہیں ایشل سے۔ میں نے اور آپ ہی نے نوافل مانی تھی کہ آپ کا ایشل سے رشتہ ہو جائے۔ مجھے پتہ ہے آپ نے کیسے اس کی ایک ایک نشانی سنبھال کے رکھی ہوئی ہے، وہ ٹوٹی ہوئی چوڑیاں جنہیں آپ روز چھو کے دیکھتے ہیں اور ان میں ایشل کا لمس تلاش کرتے ہیں، اور وہ پونی جس میں ایشل کے کچھ بال بھی رہ گئے تھے، کیسے دیوانوں کی طرح اسے دیکھتے ہیں۔ تم نے میری پرسنل چیزیں کیوں دیکھی؟ عمیر نے مصنوعی خفگی سے اسے گھورا تو وہ کھلکھلا کے ہنس دی۔ لیکن بھائی، امی ایشل کی طرف سے بہت پریشان ہیں۔ آپ جانتے تو ہیں اسے گاؤں آنا کتنا ناپسند ہے۔ ہر بار چاچو اسے زبردستی لے آتے ہیں۔ وہ اپنی نانی ماموں کے ساتھ کتنا خوش رہتی ہے اور ہم سے دور اور کھچی کھچی سی۔ ثنا کی بات پہ عمیر کو چپ سی لگ گئی تھی۔ کلیم صاحب کالج کے پرنسپل تھے جو انہوں نے اپنے بل بوتے اور انتہائی محنت سے بنایا تھا۔ وہ 3 بھائی تھے، بڑے وہ خود تھے، پھر فہد اور فہیم تھے۔ کلیم صاحب بہت ہی ایماندار اور اچھے انسان تھے۔ ان کے پیرنٹس کی ڈیتھ ہو چکی تھی، جس کے بعد کلیم صاحب نے اپنے بھائیوں کو اولاد کی طرح پالا تھا۔
ان کی ایک چھوٹی بہن تھی جو روڈ ایکسیڈنٹ کا شکار ہو گئی تھی۔ اس کے بعد کلیم صاحب اور بھی زیادہ خیال رکھنے لگے تھے اپنے بھائیوں کا۔ وہ بہت مصروف ہو گئے تھے۔ انہوں نے اپنی کزن زہرا سے شادی کر لی کیونکہ ان کی فیملی کو ایک عورت کی سپورٹ کی ضرورت تھی اور زہرا سے بہتر اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصیرت بھی تھی۔ ان کی شادی کو 10 سال گزر چکے تھے لیکن اولاد نہیں ہوئی تھی۔ ایشل، آج کالج نہ جاؤ بیٹا، صدیقہ بیگم ایشل کو یونیفارم میں ملبوس دیکھ کر بولی۔ کیوں مما؟ آج کوئی خاص بات ہے؟ ہاں خاص بات ہے کیونکہ آج تمہاری کزن کی منگنی ہے اور ہم سب گاؤں جا رہے ہیں، صدیقہ بیگم نے رسام سے کہا تھا۔ لیکن مجھے وہاں نہیں جانا، ایشل جل کے بولی تھی۔ کیوں نہیں جانا؟ اسد صاحب کی گرجدار سی آواز پہ وہ سہم سی گئی تھی۔ آج تو کہہ دیا لیکن آج کے بعد گاؤں نہ جانے کا تم نہیں کہو گی، سنا تم نے؟ اسد صاحب دو ٹوک انداز میں بولے تھے۔ تمہارے دادا ابو نے جو فیصلہ لیا ہے وہی ٹھیک ہے۔ اگر تمہارے ذہن میں کوئی اور بات ہے تو فوراً اسے اپنے ذہن سے نکال دو، اور تمہارے انداز دیکھ کے میں نے بھی ایک فیصلہ لیا ہے، اگر انکار کرو گی تو اچھا نہیں ہوگا، وہ دو ٹوک انداز میں بولے تھے۔ ایشل ان کے تیور دیکھ کے دنگ سی رہ گئی تھی۔ چلیں آپی، تیار ہو جائیں، ہمیں جلدی نکلنا ہے۔ میں ایسے ہی ٹھیک ہوں، وہ پاؤں پٹکتی اپنے روم میں چلی آئی تھی۔ کیا سوچ رہے ہو عمیر؟ ہر وقت کن خوابوں میں گم رہتے ہو؟ ثنا عمیر کو چھیڑتے ہوئے شرارتی انداز میں بولی تھی۔ عمیر کے ہونٹوں پہ بہت ہی دلکش سی مسکراہٹ تھی۔ مسکرا لے بھائی، ان کے دیدار جو ہونے والے ہیں، اب ہمیں کہاں لفٹ کرائیں گے؟ بس ہر وقت ایشل کے ہی خوابوں میں اور خیالوں میں گم رہتے ہیں۔ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے ثنا، میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ ایشل کو مجھ سے محبت نہ ہوئی تو جانتے تو ہو وہ کتنی ضدی اور موڈی سی ہے، جو کہتی ہے وہ کر گزرتی ہے۔ ارے بھائی کچھ نہیں ہوگا، آپ زیادہ پریشان مت ہوں، ہماری ایشل ایسی بالکل بھی نہیں ہے۔ اور اپنا موڈ ٹھیک کریں اور اچھے سے تیار ہو جائیں کیونکہ آپ کی ایشل آنے والی ہوگی۔ عمیر مسکراتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ عمیر، تم آج کل اتنے بے چین سے کیوں رہتے ہو؟ عمیر کے چہرے پہ چھائی بے چینی اور بے قراری وہ سب نوٹ کر رہے تھے۔ کچھ نہیں یار، ایسے ہی بس دل نہیں لگتا کسی بھی چیز پہ۔ اس کے فرینڈز نے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے نظروں ہی نظروں میں کسی بات کا تبادلہ کیا تھا۔ کہیں دل تو نہیں لگا لیا تم نے عمیر؟ یہ والی کیفیت تو عشق میں ہوتی ہے۔ عمیر نے سٹ پٹا کے ان سب کی طرف دیکھا جن کے چہروں پہ شریر سی مسکراہٹ تھی۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، بس میرا دل کرتا ہے کہ کچھ دن گھر واپس چلا جاؤں اور جب پیپرز نزدیک ہوں تو پھر واپس آ جاؤں گا۔ ہم سب نے ایک پلان بنایا ہے کہیں جانے کا، تم بھی ہمارے ساتھ چلو، موڈ فریش ہو جائے گا۔ نہیں میرا موڈ نہیں ہے، تم لوگ جاؤ انجوائے کرو۔ عمیر اٹھ کر باہر چلا گیا اور گھر کال کرنے لگا۔ کال بڑی آپی نے پک کی تھی۔ سلام دعا اور ادھر ادھر کی باتوں کے بعد عمیر نے آپی سے اپنی بے چینی شیئر کی تھی۔ آپی ہمیں یہ رشتہ نہیں کرنا چاہیے تھا، ایشل کو شاید میں اچھا نہیں لگتا۔ نہیں عمیر ایسی کوئی بات نہیں، تم اتنے حساس کیوں ہو رہے ہو؟ وہ تو ایشل کو بس گاؤں اچھا نہیں لگتا۔ اس نے تم سے یہ کب کہا ہے کہ تم اسے اچھے نہیں لگتے؟ آپی شاید وہ وقت ہی ٹھیک نہیں تھا جب میں نے دادا جان سے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ عمیر میرے بھائی چھوڑ دو یہ سب باتیں، تم پلیز اپنی اسٹڈی پر فوکس کرو، تمہارے ایگزامس نزدیک آ رہے ہیں اور سب اچھا سوچو۔ اگر ایشل نے اقرار نہیں کیا تو انکار بھی تو نہیں کیا نا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں صبح ایشل سے بات کروں گی۔ نہیں آپی پلیز، اس ٹاپک پہ ایشل سے کوئی بات مت کیجیے گا، ہر انسان کو پورا حق ہے اپنی زندگی جینے کا۔ آپی سے بات کر کے اس کی ٹینشن تھوڑی دور ہوئی تھی۔ میں تو یہ سوچتی ہوں یار کہ آخر کیا سوچ کر دادا جان نے اس عمیر کے ساتھ میرا رشتہ طے کر دیا۔ ایک بار مجھ سے پوچھ تو لیتے۔
میں بھی تو ایک انسان ہوں، ایٹ لیسٹ میرا بھی ایک دل ہے، ہو سکتا ہے میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں۔ کیا کیا کہا؟ کسی اور کو پسند کرتی ہو؟ عاشر ایشل کی بات کاٹ کر فوراً بولا تھا۔ نہیں، پسند نہیں، جسٹ امیجن یار۔ ایشل، عمیر تمہارا کزن ہے اور بہت اچھا لڑکا ہے، تمہارا بہت خیال رکھے گا۔ نہیں، یہ ضروری تو نہیں کہ صرف کزن ہی خیال رکھیں۔ عاشر، تم کوئی اچھا سا آئیڈیا مجھے دو، میں یہاں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ ایشل، جو فیصلہ بڑے کرتے ہیں اگر چھوٹے ان کی مان لیں تو صحیح رہتا ہے، اور بڑے ہمیشہ اچھا ہی سوچتے ہیں۔ عاشر نے اسے سمجھانے کے سے انداز میں بولا تھا۔ جا رہی ہوں میں، تم سے تو بات کرنا ہی فضول ہے۔ کیا ہو گیا ہے یار، میں نے ایسا کیا کہہ دیا؟ عاشر مسکراتے ہوئے ایشل کو آگ بگولا کر گیا تھا۔ تم میرے کزن ہو کہ بار بار اس عمیر کی سائڈ لے رہے ہو؟ عاشر اور ایشل تقریباً ہم عمر تھے اور ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے۔ عاشر اس کا ماموزاد کزن تھا، ان کا بچپن ایک ساتھ گزرا تھا۔ اگر ایشل کو کوئی بھی مسئلہ ہوتا تو وہ عاشر سے شیئر کرتی تھی، جو چٹکی بجاتے فوراً حل کر دیتا تھا۔ لیکن اب کی بار بات کچھ اور تھی، اور یہ بات بڑوں نے کی تھی جسے رد کرنے کا کسی میں بھی حوصلہ نہ تھا۔ سبیحہ آپی کی شادی ہو رہی تھی اور وہ سب پھر سے گاؤں جا رہے تھے۔ اس بار ان کے ماموں کی فیملی بھی ساتھ تھی۔ ایشل عاشر کے ساتھ چلنے پہ بہت خوش تھی کہ اب وہ وہاں بور نہیں ہوگی، لیکن دل ہی دل میں وہ عاشر سے ناراض بھی تھی۔ وہ عاشر کے ساتھ اس کی گاڑی میں جا رہی تھی۔ باتوں باتوں میں گاؤں کا لمبا راستہ کیسے کٹا ایشل کو احساس ہی نہ ہوا۔ عصر تک وہ لوگ پہنچ چکے تھے۔ ایشل کو عاشر کے ساتھ اس کی گاڑی میں دیکھ کے عمیر کو بہت برا لگا تھا۔ عاشر مسکراتے ہوئے عمیر کے گلے لگا اور شرارت سے ایشل کی طرف دیکھا، لیکن ایشل عمیر کو نظر انداز کر کے آگے بڑھ گئی۔ اس کی اس حرکت پہ جہاں عمیر کا دل شدت سے ٹوٹا تھا، وہیں عاشر بھی اس کی بدتمیزی پہ جز بز سا ہو گیا، اور موقع ملتے ہی وہ اسے پھر سے سمجھانے بیٹھ گیا۔ ایشل، کم از کم تم اسے سلام تو کرتی۔ ایک تو اس کی شکل ہی اتنی معصوم سی ہے، جب اداس ہوتا ہے تو اور بھی معصوم لگتا ہے، سیدھا دل میں اتر جاتا ہے۔ پتہ نہیں تمہیں کیوں اس سے اللہ واسطے کا بیر ہے۔ چپ ہو جاؤ خدا کے لیے، ورنہ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ عاشر اس کے اتنا چڑھنے پہ چپ سا ہو گیا۔ عمیر، ہمیں اپنا گاؤں تو دکھاؤ یار۔ ہاں بالکل چلو، عمیر عاشر کی سادگی پہ مسکرا کے بولا تھا۔ ایشل، عائشہ، ثنا، تم بھی چلو، بہت مزہ آئے گا۔ ایشل عمیر کی وجہ سے تھوڑا کشمکش کا شکار تھی، لیکن پھر اس کے ذہن میں ایک آئیڈیا سا آیا کہ عمیر کو جلانے اور اسے خود سے بدظن کرنے کے لیے عاشر کے ساتھ رہنا چاہیے ہر وقت۔ اس طرح وہ اس رشتے سے انکار کر دے گا، کیا پتہ۔ ایشل کچے چھوٹے سے راستے پر چلتے ہوئے بار بار لڑکھڑا سی رہی تھی۔ ایک بار تو گرتے گرتے بچی تو عاشر نے اس کا ہاتھ تھام لیا کہ وہ کہیں گر نہ جائے۔ عمیر کو یہ منظر آگ کی طرح لگا تھا، اس کی برداشت سے باہر تھا یہ سب کچھ۔ اس نے آج تک کسی لڑکی کا ہاتھ نہیں تھاما، اور ایشل وہ اس کے سامنے یہ سب کچھ کر رہی تھی۔ عاشر اور ایشل کے دل میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ بچپن سے ساتھ پلے بڑھے تھے، کھیلے کودے تھے، یہ سب ان کے نزدیک انتہائی عام سی بات تھی، لیکن عمیر کے لیے یہ عام سی بات نہیں تھی۔ اس کی سوچیں آسمانوں کو چھو رہی تھیں۔ وہ ایشل تو کیا، ہر لڑکی کے معاملے میں ہی بہت ہی حساس سا تھا۔ عاشر نے راستہ ٹھیک ہونے پہ ایشل کا ہاتھ چھوڑ دیا اور عمیر کے ساتھ چلنے لگا۔ وہ اب عمیر سے اس گاؤں کے مسائل، فصلوں، یہاں کے لوگوں کی باتیں کر رہا تھا، جس کے جواب عمیر غائب دماغی سے ہوں ہاں میں دے ہی پا رہا تھا۔ عمیر ایسے خاموش ہو گیا تھا جیسے جلتے ہوئے چراغ پہ تیز آندھی نے حملہ کر دیا ہو۔ گھر پہنچ کے وہ سیدھا اپنے روم میں چلا گیا
اور واش روم میں شاور کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ وہ ایشل جو مجھ سے بات تک کرنا تو دور صرف سلام بھی کرنا گوارا نہیں کرتی، عاشر سے کیسے ہنس ہنس کے ہر بات کرتی ہے۔ اس کی آنکھوں کے آگے ابھی کچھ دیر پہلے کا منظر لہرایا تو عمیر نے زور سے دیوار پہ مکہ برسایا۔ صبیحہ آپی اس کے لیے چائے لے کر آئیں تو عمیر ہوش و خرد سے بیگانہ آڑا ترچھا بیڈ پہ سویا تھا۔ انہوں نے عمیر کو چھو کے دیکھا تو وہ بخار میں تپ رہا تھا۔ پاس ہی ایشل کی وہ ساری چیزیں جو عمیر نے کئی عرصے سے سنبھال کے رکھی تھیں وہ اب بیڈ پہ بکھری پڑی تھیں۔ آپی سمجھ گئی تھی کہ عمیر ایشل کے رویے سے پھر سے ہرٹ ہوا ہے۔ انہوں نے پہلے وہ ساری چیزیں سمیٹ کے الماری میں رکھیں اور باہر سب کو عمیر کی طبیعت کا بتانے چلی گئیں۔ خالد صاحب نے ڈاکٹر کو کال کر کے بلایا۔ رات دیر تک عمیر بخار میں تپتا رہا۔ آپی ساری رات اس کے سر پہ ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کرتی رہیں اور تائی جان ساری رات وظیفے پڑھ پڑھ کے اس پہ دم کرتی رہیں۔ صبح کے قریب جا کے کہیں عمیر کا بخار اترا تو سب نے اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ سورج غروب ہونے کو تھا جب ایشل نے گاؤں میں قدم رکھے۔ یہ گاؤں بھی اب ترقی کے منازل طے کر رہا تھا کیونکہ وہاں کچی سڑک کی بجائے اب پکی سڑک تھی اور سکولز اور ہاسپٹل کی عمارت بھی تعمیر ہو چکی تھی۔ ایشل نے نخوت سے ناک چڑھائی جب گاڑی اس کے دھیال کے گیٹ سے کراس ہوئی تو یہ ماڈرن اور اوپر پرانے ڈیزائن کا ملا جلا سا بڑا سا حویلی نما مکان تھا۔ سب گاڑی سے اتر گئے لیکن ایشل بت بنی بیٹھی رہی تھی۔ اترو ایشل اور آگے بڑھو اپنے سسرال کی طرف، وہ دیکھو سب استقبال کے لیے باہر آ چکے ہیں، عائشہ اسے چھیڑتے ہوئے بولی تھی۔ کاش جیسے یہ سورج ڈوب رہا ہے بالکل اسی طرح میری زندگی بھی ڈوب جائے۔ ایشل نے ڈوبتے سورج کو دیکھا اور سرد لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ میڈم یہاں سورج کے ساتھ ساتھ لوگ بھی جلدی غروب ہو جاتے ہیں پھر صبح اس کے ساتھ ہی نکلتے ہیں، اس لیے اترو نیچے، کہیں سب اندر ہی نہ چلے جائیں، ہم اکیلی اندر جاتے کتنی عجیب سی لگیں گی۔ ایشل ڈور اوپن کرتی گاڑی سے باہر نکل آئی۔ سب ان کی طرف بڑھے اور باری باری دونوں کو پیار کیا اور اندر کی طرف بڑھ گئے تو ایشل اور عائشہ بھی ان کے پیچھے چلنے لگی۔ اف بہت تھکن ہو رہی ہے، کتنا لمبا راستہ تھا۔ ایشل ناک سکیڑتے ہوئے بولی۔ کوئی بات نہیں آپی، آپ کی پریکٹس اچھی ہو جائے گی، عائشہ اسے بار بار چھیڑ رہی تھی۔ چپ کر جاؤ ورنہ دوں گی الٹے ہاتھ کی ایک ساری زندگی یاد رکھو گی۔ نہیں کرنی مجھے اس گاؤں اور یہاں کے ماحول میں شادی۔ سب بہت آگے تھے لیکن عمیر جو ان دونوں کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا اس کا خوش گمان سا دل بجھ کے رہ گیا تھا۔ سارا گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ سب اپنی اپنی تیاریوں میں مصروف تھیں۔ ایشل ایک کمرے میں بیٹھی بہت بور بھی ہو رہی تھی جب کوئی اچانک وہاں آیا۔ ایشل نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ عمیر تھا۔ وہ اچھل کے کھڑی ہوئی تھی۔ کیا کرنے آئے ہو یہاں؟ آرام سے چلے جاؤ یہاں سے ورنہ میں چلا کر سب کو یہاں بلا لوں گی۔ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے ایشل، میں امی کے روم سے منگنی کی رنگ لینے آیا تھا اور تو کچھ نہیں۔ ایشل پاؤں پٹکتی باہر چلی گئی۔ عمیر کو اس جذباتی سی لڑکی کی باتوں پہ جی بھر کے ہنسی آئی تھی اور حیران بھی تھا کہ اس کے کچھ کہنے سے پہلے وہ ہر بات خود سے فرض کرتی اسے اتنی باتیں سنا کے چلی گئی۔ وہ سر جھٹکتا رنگ اٹھا کے باہر چلا آیا۔ منگنی کا فنکشن سٹارٹ ہو چکا تھا۔ وہ بلیک کلر کے شارٹ فراک میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ عمیر کی نظریں بھٹک بھٹک کے بار بار دیوانہ وار اس کا طواف کر رہی تھیں۔ رات کو جلد ہی فنکشن کے ختم ہوتے ہی سب سونے کی تیاریاں کر رہے تھے جب آپی اور عمیر وہیں چلے آئے تھے۔ آپی نے پیار سے ایشل کو اپنے ساتھ لگایا اور دھیمی آواز میں بولی، ایشل میرا بھائی کیسا لگتا ہے آپ کو؟ بہت بہت اچھے ہیں عمیر بھائی۔ ایشل کے کچھ بھی الٹا سیدھا بولنے سے پہلے
عائشہ جلدی سے بول پڑی۔ ایشل نے عائشہ کو گھور کے دیکھا تھا۔ ایشل کی خاموشی پہ آپی اور عمیر کو جیسے ان کا جواب مل چکا تھا۔ عمیر سب سے نظریں چراتا وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ عمیر کی ساری رات آنکھوں میں کٹی تھی جیسے۔ کیسے بتاؤں کیسے کہ مجھے اس سے اتنا شدید قسم کا پیار ہے۔ اگر ساری کائنات کی مخالفت بھی کرنی پڑے تو کرنے کو تیار ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ کائنات کی بجائے خود ایشل ہی اس کے مقابل آ گئی تھی۔ اگلی صبح سب لوگ ڈائننگ ٹیبل پہ ناشتے کے لیے موجود تھے۔ جب اسد نے اپنے بابا جان سے کہا کہ ہمیں اب بچوں کا نکاح کر دینا چاہیے، اسد صاحب کی بات پہ عمیر نے ایشل کی طرف دیکھا تو ایشل نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا۔ عمیر نے اسد صاحب اور دادا جان کی طرف دیکھا جو اس بات پہ کسی حد تک متفق تھے۔ ابھی نہیں دادا جان، کیا مطلب برخدا کہ ابھی نہیں؟ دادا جان اسے جانتی ہوئی نظروں سے دیکھ کر بولے تھے۔ میرا مطلب صرف اتنا ہے دادا جان کہ ابھی میرے پیپرز ہونے والے ہیں لاسٹ سیمسٹر کے، اور آج شام کو میں نے جانا بھی ہے۔ تو کیا ہوا پھر؟ 12 بجے تک نکاح ہو جائے گا، پھر شام تک چلے جانا تم۔ عمیر تو خود یہی چاہتا تھا کہ ابھی اور اسی وقت یہ نکاح ہو جائے، لیکن یہ صرف اس کی بات نہیں تھی، وہ ایشل کی بھی خوشی چاہتا تھا، سو اس لیے باتوں کو گھما پھرا کے کامیاب ہو ہی گیا۔ وہ ایگریکلچر یونیورسٹی کے ماسٹرز کر رہا تھا اور یہ اس کا لاسٹ سیمسٹر تھا، جس کے بعد اس نے اپنے آباء و اجداد کی زمینیں سنبھالنی تھیں، اور اسی بات سے ایشل کو سخت چڑ تھی۔ سب عمیر کی عیادت کے لیے اس کے روم میں گئے تھے، لیکن ایشل نہیں گئی تھی۔ ایشل، تم جانتی ہو عمیر کو کیوں بخار ہے؟ ایشل نے حیرت سے صبیحہ آپی کی طرف دیکھا تھا۔ نہیں آپی، بھلا مجھے کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ عمیر کو کیوں بخار ہے اتنا؟ وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے ایشل، اور تمہارے اتنے روڈ سے انداز دیکھ کے وہ بہت ہرٹ ہوا ہے۔ تم کم از کم اس کا دل رکھنے کے لیے ہی اپنا رویہ ٹھیک کر لو اس کے ساتھ۔ ایشل صبیحہ آپی کی باتوں پہ خاموش سی ہو گئی تھی۔ بے ساختہ اسے کل عمیر کا رویہ یاد آیا تھا جب وہ عاشر کا ہاتھ تھام کے چل رہی تھی، تو کیسے عمیر چپ سا ہو گیا تھا۔ اسے اپنے رویے پہ شرمندگی سی ہونے لگی تھی۔ یہ دیکھو اور انہیں پہچانو کہ یہ سب چیزیں کس کی ہیں۔ صبیحہ آپی نے ایک پیکٹ اس کی طرف بڑھایا۔ ایشل نے جھجکتے ہوئے اسے کھولا تو اسے اچھی خاصی حیرت ہوئی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے وہ پونی نکالی جس میں اس کے بال اٹکے ہوئے تھے۔ ایشل نے بے ساختہ اپنے بالوں کو چھوا۔ ہاں، وہ اسی کے ہی بال تھے۔ پھر کانچ کی چوڑیوں کے ٹکڑے۔ اسے بے ساختہ یاد آیا کہ وہ ایک بار گاؤں آئی تھی اور عمیر کے ساتھ اس کے روم میں کھیلتے کھیلتے گر گئی تھی، اور گرنے سے کئی چوڑیاں ٹوٹ گئی تھیں، کچھ تو اسے چبھی بھی تھیں، اور یہ آج تک عمیر نے سنبھال کے رکھی ہوئی تھیں۔ پھر ایک لاکٹ اس کے ہاتھ میں آیا۔ یہ ایشل کا فیورٹ لاکٹ تھا، وہ ہر وقت گلے میں پہنے رکھتی تھی اسے، لیکن ایک بار جب یہاں آئی تھی تو یہ لاکٹ اس نے اتار کے کہیں رکھ دیا تھا اور پھر یہیں پہ بھول گئی تھی۔ ایشل کا دل موم کی طرح پگھلا تھا۔ ایشل، یہ بتاؤ کہ تمہیں عمیر کیا واقعی اچھا نہیں لگتا؟ ایسی بات نہیں ہے آپی۔ پھر کیسی بات ہے؟ صبیحہ آپی آج ہر حال میں اس کے منہ سے اعتراف کروانا چاہتی تھی۔ دل پہ ابھی نئی نئی چوٹ لگی تھی تو ایشل کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہے اور کیا نہ کہے۔ عمیر کے پیار سے اسے پیار سا ہو گیا تھا۔ بس مجھے اس سے شرم سی آتی ہے، اور تو کچھ نہیں۔ اچھا، اب اس کی طبیعت تو پوچھ لو۔ وہ ہر آنے والے کے پیچھے بے چینی سے دیکھتا ہے کہ کہیں ایشل تو نہیں آ رہی۔ جی ضرور پوچھوں گی، چلو میں تمہیں لے چلتی ہوں۔ نہیں آپی، صبح جاؤں گی نا، ابھی تھوڑی پریکٹس کر لو کہ اس سے کیسے بات کرنی ہے۔ صبیحہ آپی مسکراتی ہوئی وہاں سے چلی گئی تھی۔
ایشل عاشق کے ساتھ بیٹھی اسے اپنی نئی ہونے والی فیلنگز کا بتا رہی تھی، اور عمیر کا پاگل پن بھی۔ عاشق کے چہرے پہ شریر سی مسکراہٹ تھی۔ اب تم اس سے اظہار بھی کر دو۔ کیسے کروں؟ مجھے تو طریقہ بھی نہیں آتا۔ ارے میں کس مرض کی دوا ہوں؟ جاؤ اس گلاب کے جھنڈ سے ایک پھول لے آؤ، پھر میں تمہیں سکھاتا ہوں کہ کیسے کہنا ہے۔ میں سیریس ہوں عاشر، ایشل جھنجھلاتے ہوئے گویا ہوئی تھی۔ تو میں بھی سیریس ہوں یار۔ ایشل کی ایک ریڈ روز توڑ کے لے آئی۔ چلو اب اسے مجھے دو اور کہو کہ آئی لو یو سو مچ۔ میں تم سے پیار کرنے لگی ہوں۔ تمہاری سچی محبت جیت گئی اور میں ہار گئی اس کے سامنے۔ ایشل آنکھیں بند کرتی مسکرائی، اور عاشق کے سامنے وہ پھول کیا، عمیر جو کسی کام سے باہر جا رہا تھا، یہ منظر دیکھ کے وہیں تھم سا گیا۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھانے لگا۔ ادھر عاشق اور ایشل ایک دوسرے کی طرف متوجہ تھے۔ وہ عمیر کو دیکھ ہی نہ پائے تھے۔ آئی لو یو سو مچ۔ میں تم سے پیار کرنے لگی ہوں۔ تمہاری محبت جیت گئی اور میں ہار گئی۔ میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ عاشق نے وہ پھول ایشل کے ہاتھ سے لیا اور مسکراتے ہوئے اس پھول کو چوما۔ عمیر کی برداشت بس یہیں تک تھی۔ وہ گاڑی اسٹارٹ کرتا اسے ہوا میں اڑاتا ہوا باہر لے گیا۔ اس کے ذہن پہ یہ بار بار عاشق اور ایشل کی باتیں گردش کر رہی تھیں۔ نہیں ایشل، تم ایسا نہیں کر سکتی میرے ساتھ، نہیں نہیں۔ اس کے کانوں میں ایک ہی باز گشت کر رہی تھی، بس آئی لو یو، آئی لو یو، آئی لو یو۔ تمہاری محبت جیت گئی، میں ہار گئی، آئی لو یو۔ سامنے سے آتے ٹرالر سے اس کی گاڑی اتنی زور سے ٹکرائی تھی، دھماکے کے جیسی آواز تھی ہر سو۔ درختوں پہ بیٹھے پرندے اڑ اڑ کے شور مچانے لگے تھے۔ عمیر کی آنکھیں بند ہوتی جا رہی تھیں۔ آئی لو یو ایشل، میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا ایشل۔ اس کی زباں پہ خود بخود کلمہ شہادت جاری ہو گیا تھا، اور کچھ ہی دیر میں اس کا بے جان سا جسم لوگ باہر نکالنے میں مصروف تھے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اور صحن کے بیچوں بیچ اسے رکھ دیا گیا۔ یہ کون ہے اور اسے یہاں کیوں لائے ہو؟ دادا جان کانپتی آواز میں ان سے مخاطب ہوئے تو ان میں سے ایک نے اس میت کے چہرے سے کپڑا ہٹایا۔ نہیں نہیں، یہ کوئی اور ہے، یہ میرا بیٹا نہیں ہو سکتا، یہ عمیر نہیں ہے۔ صبیحہ آپی اور ثنا بلند آواز میں چیخیں مار کے رونے لگی تھیں۔ تائی امی بے ہوش ہو کے گر گئی تھیں، اور ایشل جو جیسے سکتے کی کیفیت میں تھی۔ دادا جان، خالد صاحب اور اسد بھی دھاڑے مار مار کے رو رہے تھے۔ 5 منٹ کے اندر ہی سارا گاؤں جمع ہو گیا تھا۔ اس قدر جوان موت جو بھی دیکھ رہا تھا رو ہی جا رہا تھا، ہر آنکھ اشک بار تھی۔ ایشل چلتی ہوئی عمیر تک آئی اور اس کے قریب گھٹنوں کے بال بیٹھتے ہوئے اس کا زخمی چہرہ دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ عمیر اٹھو نا، دیکھو نا، اب تو میں تم سے پیار کرتی ہوں اتنا، اور تم سے شادی کے لیے بھی دل سے راضی ہوں۔ پلیز اٹھو نا، یہ سب جھوٹ بولتے ہیں، تمہیں کچھ نہیں ہو سکتا۔ تم تو سو رہے ہو نا، اب اٹھو اور سب کو بتاؤ کہ تمہیں نیند آ رہی تھی، لیکن ایشل نے جگا دیا۔ ہاں، میں تمہیں اب سونے نہیں دوں گی۔ ابھی تو میں نے تمہاری عیادت بھی کرنی تھی، تمہیں کل رات اتنا بخار تھا نا، اور جو چیزیں تم نے چھپا کے اپنے پاس رکھی تھیں وہ بھی میں نے دیکھ لیں۔ تم مجھے پہلے بتا دیتے نا کہ تم مجھ سے اتنا پیار کرتے ہو۔ اٹھو نا عمیر، اٹھو پلیز، میرا بھائی مر گیا ہے ایشل۔ ثنا دھاڑے مار مار کے رونے لگی۔ نہیں نہیں، چپ ہو جاؤ، تم بکواس بند کرو اپنی، اسے کچھ نہیں ہو سکتا۔ ایشل نے وہ خون آلود ہاتھ اپنے چہرے پہ لگا لیے۔ گاؤں کی عورتیں زبردستی اسے کھینچ کے وہاں سے لے گئی تھیں۔ ایشل کے اعصاب بھی جواب دے گئے اور وہ بے ہوش ہو کے وہیں گر پڑی تھی۔ نامکمل محبتیں روب مکمل دیتی ہیں۔
ایشل نے تیز چھری اٹھائی اور اپنی کلائی پہ زور سے پھیری۔ درد کی شدت اس کی سسکاری سی نکلی، پھر نہ ختم ہونے والے آنسو۔ یہ آنسو وہ درد سے نہیں بلکہ عمیر کے لیے بہا رہی تھی۔ میں بھی تمہارے پاس آ رہی ہوں عمیر، وہ آنکھیں بند کیے درد بھری آواز میں گنگنانے لگی۔ وہ رو بھی رہی تھی اور مسکرا بھی رہی تھی۔ پیاس کا یہ سفر ختم ہو جائے گا، کچھ ادھورا سا تھا جو پورا ہو جائے گا۔ جھک گیا آسماں، مل گئے دو جہاں، ہر طرف ہے ملن کا سماں، ڈولیاں ہیں سجی خوشبوئیں ہر کہیں، دیکھو آئی ہوں میں خود یہاں، ہماری ادھوری کہانی، ہماری ادھوری کہانی۔ عاشر اس کے گنگنانے کی آواز پہ کھینچا چلا آیا تھا۔ اندر قدم رکھتے ہی اس کے پاؤں زمین نے جکڑ لیے۔ ایشل نیچے کارپیٹ پر لیٹی آنکھیں موندے مسکرا رہی تھی، گنگنا رہی تھی، رو رہی تھی، سسک رہی تھی، تڑپ رہی تھی۔ اس کی کلائی سے سارا خون بہہ کے کارپیٹ میں جذب ہوتا جا رہا تھا۔ عاشر نے بے ساختہ اسے ہاتھوں میں اٹھایا اور بھاگتے ہوئے ہاسپٹل کی طرف دوڑ لگائی۔ اب وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ خدا کرے میرے جانے کے بعد تمہیں مجھ سے غضب کی محبت ہو جائے۔ ایشل ایک زندہ لاش بن چکی تھی۔ اس نے اپنی اسٹڈی کو بھی خیر آباد کہہ دیا۔ ہر وقت کمرے میں بند رہتی، نہ کھاتی، نہ پیتی، نہ کسی سے بات کرتی۔ صدیقہ بیگم، اسد صاحب، عائشہ، عاشر ہر وقت پریشان سے رہتے اس کی وجہ سے۔ اس نے عاشر سے بھی بات کرنا چھوڑ دی تھی۔ وہ بس ہر وقت ایک ہی رٹ لگائے رہتی کہ عمیر کی قبر پہ جانا ہے۔ اب تو عمیر کو اس دنیا سے گئے 5 ماہ سے بھی اوپر ہو گئے تھے، لیکن ایشل کی وہی رٹ تھی۔ سب نے بہت کوشش کر کے دیکھ لی مگر اس کی روٹین میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ اسد کا کوئی پرانا دوست آیا ہوا تھا۔ صدیقہ بیگم لنچ پہ بہت اہتمام کر رہی تھی۔ اسد، بچیاں کہاں ہیں؟ نظر نہیں آ رہی۔ عائشہ تو اسکول گئی ہے، لیکن ایشل، اسد کے چہرے پہ ایک تاریک سا سایہ گزر گیا تھا جو کلیم صاحب نے شدت سے محسوس کیا۔ کیا بات ہے اسد، سب خیر تو ہے نا؟ اسد صاحب نے ساری بات کلیم صاحب کو بتائی تو وہ بھی پریشان ہو گئے۔ ایک آئیڈیا ہے میرے پاس، کلیم صاحب اسد کو دیکھتے ہوئے بولے تھے۔ کیسا آئیڈیا؟ ایشل کو تم ہمارے حوالے کر دو، زہرا اسے ٹھیک کر لے گی اور میں اس کا ایڈمیشن بھی اپنے کالج میں کر دوں گا۔ شاید ماحول کی تبدیلی سے اس کے ذہن پہ اچھا اثر پڑے اور ہماری گھر کا سکوت بھی ٹوٹ جائے گا۔ زہرا بھی سارا دن اکیلی رہتی ہے، ایشل کی وجہ سے اس کا دل بھی بہل جائے گا اور مجھے اس کی صورت میں ایک بیٹی مل جائے گی۔ کلیم صاحب کی بات اسد کو کئی حد تک درست لگی تھی۔ ایشل سے پوچھ کے بتاؤں، میں آج ہی اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ اسد صاحب ایشل کے روم میں چلے آئے۔ وہ بیڈ پہ لیٹی چھت کو گھور رہی تھی۔ بکھرے بال اور آنکھوں کے نیچے گہرے حلقے تھے۔ اسد صاحب کا دل خون کے آنسو روتا تھا اپنی بیٹی کی ایسی حالت پر۔ انہوں نے گلا کھنکھار کے ایشل کو متوجہ کیا تو وہ سیدھی ہو بیٹھی۔ ایشل بیٹا، تمہارے کلیم چاچو آئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ تم ان کے ساتھ کچھ دن ان کے گھر جاؤ۔ ایشل نے حیرت سے انہیں دیکھا لیکن بولی کچھ نہیں۔ ان کی مسز اکیلی رہتی ہے نا، اس لیے۔ خلاف توقع ایشل کے اسبات میں ہلتے سر پہ اسد صاحب کو حیرت سی ہوئی تھی۔ شاید وہ بھی اس ماحول سے اکتا چکی تھی۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری مما سے کہتا ہوں کہ وہ تمہاری پیکنگ کر دیں۔ وہ اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے باہر چلے گئے تھے۔ تم میری باتوں کا جواب نہیں دیتے تو کیا ہوا؟ آؤ گے جب ہماری قبر پہ تو ہم بھی ایسا ہی کریں گے۔ کبھی اس نگر تجھے ڈھونڈنا، کبھی اس نگر تجھے ڈھونڈنا، کبھی رات بھر تجھے سوچنا، کبھی رات بھر تجھے ڈھونڈنا۔ مجھے جا بجا تیری جستجو، تجھے ڈھونڈتا ہوں میں کو بکو، کہاں کھل سکا تیرے روبرو، میرا مقدر تجھے ڈھونڈنا۔ میرا خواب تھا کہ خیال تھا، وہ عروج تھا کہ زوال تھا، کبھی عرش پہ تجھے دیکھنا، کبھی فرش پہ تجھے ڈھونڈنا۔ یہاں ہر کسی سے ہی بیر ہے، تیرا شہر قریۂ خیر ہے، یہاں سہل بھی تو نہیں کوئی، میرے بے خبر تجھے ڈھونڈنا۔ تیری یاد آئی تو رو دیا، تو جو مل گئی تجھے کھو دیا،
میرے سلسلے بھی عجیب ہیں، تو چھوڑ کر تجھے ڈھونڈنا۔ میری غزل کا کمال ہے کہ تیری نظر کا جمال ہے، تجھے شیر شیر میں سوچنا، سرے بام و در تجھے ڈھونڈنا۔ زہرا زہرا۔ کلیم صاحب زہرا کو ڈھونڈتے ہوئے کچن میں آئے تھے۔ وہاں ببلو اکیلے ہی کام کر رہا تھا۔ ببلو، زہرا کہاں ہے؟ سر اپنے روم میں گئی ہیں۔ اچھا، تم ایسا کرو، سارے کام چھوڑو، پہلے ایک روم کی اچھی طرح صفائی کرواؤ۔ سر کوئی آ رہا ہے کیا؟ ببلو ان کے چہرے پہ چھائی انوکھی خوشی دیکھ کے اشتیاق سے بولا، ہاں میری بیٹی آئی ہے، اور پہلے میری بیٹی کے لیے کچھ لے آؤ۔ ببلو حیرت زدہ سا تھا کہ سر کی بیٹی اچانک کہاں سے آ گئی، جبکہ ان کی تو کوئی اولاد ہی نہیں تھی۔ زہرا ڈائننگ روم میں آئی تو سامنے ایک معصوم سی لڑکی کو دیکھ کے رک سی گئی۔ ایشر نے کھڑے ہو کے انہیں سلام کیا۔ آپ کون ہیں بیٹا؟ ایشر کشمکش کا شکار تھی کہ کیا کہے۔ یہ میری بیٹی ہے زہرا، اور آج سے ہمارے ساتھ رہے گی۔ بیٹی؟ زہرا کے لب حیرت سے واہ ہوئے۔ ہاں زہرا، یہ میرے بہت قریبی دوست اسد کی بیٹی ہے، اور آج سے ہمارے ساتھ ہی رہے گی، تمہاری بیٹی بن کر۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں کلیم؟ اب یہ ہمارے پاس رہے گی ہمیشہ؟ زہرا نے آس سے پوچھا۔ وہ تنہا رہتے رہتے تھک چکے تھے۔ ان کا دل چاہتا تھا کہ کوئی تو ایسا ہو جو ان سے باتیں کرے۔ کلیم صاحب کالج میں بزی رہتے تھے، فہیم اور فہد اپنی اسٹڈی میں بزی۔ زہرا پورے گھر میں بولائی بولائی پھرتی تھی۔ زہرا جذباتی سی ہو گئی اور اٹھ کر ایشر کو گلے سے لگا لیا۔ تم مجھے چھوڑ کے تو نہیں جاؤ گی؟ ایشر نے کلیم کی طرف دیکھا تو انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ ایشر نے بھی زہرا کی طرف دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلایا تو زہرا اس کے ماتھے پہ بوسہ دیتے ہوئے اپنے ساتھ بٹھا لیا اور اس سے چھوٹی چھوٹی باتیں کرنے لگی۔ ہیلو بھائی بھابھی۔ اچانک ایک لڑکا ڈائننگ روم میں چہکتا ہوا آیا اور ایشر پہ نظر پڑتے ہی خاموش ہو کے وہیں پہ رک گیا۔ ایشر بیٹا، یہ میرا بھائی فہد ہے۔ میرا ایک اور بھائی بھی ہے فہیم، جو اسٹڈی کی وجہ سے باہر ہے۔ اور فہد، یہ ہماری بیٹی ہے ایشر۔ بھائی، یہ اچانک سے پلی پلائی بیٹی کہاں سے ٹپک پڑی آپ کی؟ اس کے گستاخانہ لہب و لہجے کو سب نے ہی شدت سے نوٹ کیا تھا۔ فہد، کلیم صاحب نے وارننگ دینے کے انداز میں اسے دیکھا، کوئی اور بھی ملے تو اسے بھی اٹھا کر لے آئیں۔ ایشر نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ فہد، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ زہرا کے کہنے پہ وہ دو ٹوک انداز میں بولا، جیسی آپ سن رہی ہیں بھابھی۔ ایشر بیٹا، تم اس کی باتوں پہ توجہ نہ دو، یہ تو ایسے ہی بولتا رہتا ہے۔ جتنا یہ گھر اس کا ہے، اتنا اب تمہارا بھی ہے۔ فہد غصے سے اسے دیکھتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ فلک سے پوچھ لو چاہے، گواہ یہ چاند تارے ہیں، نہ سمجھو اجنبی، صدیوں سے ہم تو بس تمہارے ہیں۔ محبت سے نہیں واقف، بہت انجان لگتی ہو، تمہیں ملنا ضروری ہے، حقیقت نہیں سمجھتی ہو۔ زہرا ایشر کو سارا گھر دکھانے کے بعد اب اسے ایک روم میں لے آئی تھی۔ یہ کمرہ تمہارا ہے آج سے، اور تم اگر مجھے مما کہو گی تو مجھے بہت اچھا لگے گا۔ ایشر نے حیرت سے انہیں دیکھا تو زہرا نرمی سے مسکرا دی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ آپ کی ایج بہت کم ہے تو مجھے بہت عجیب سا لگے گا۔ ارے، جب مجھے کوئی اعتراض نہیں تو تمہیں کیوں عجیب سا لگے گا؟ زہرا نے مسکراتے ہوئے اس کے گال سہلایا تو ایشر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اوکے، تم چینج کر لو، فریش ہو جاؤ، میں تمہارے لیے اچھا سا کھانا بناتی ہوں۔ وہ اسے پیار کرتے ہوئے باہر چلی گئی تھی۔ ایشر حیران تھی کہ کوئی اتنا بھی اچھا بھی ہو سکتا ہے۔ چینج کرنے کے بعد ایشر زہرا کے پاس کچن میں چلی آئی۔ اسے زہرا اچھے لگنے لگی تھی، بہت معصوم سی تھی۔ وہ اس قدر کم ٹائم میں اپنے بے حد پیار سے وہ اس کے دل میں جگہ بنا چکی تھی۔ زہرا نے کھانا ٹیبل پر لگایا تو اور ایشر کو بھی زبردستی وہیں پر بٹھا دیا۔ ببلو، جاؤ فہد کو بلا کر لاؤ۔ فہد آج ڈائننگ ٹیبل پہ نہیں آیا تھا۔ جی سر۔
لیکن کچھ دیر بعد ببلو منہ لٹکائے باہر آ گیا تھا۔ سر جی، انہوں نے کہا ہے کہ انہیں بھوک نہیں ہے۔ ببلو کی بات پہ کلیم خاموش سے ہو گئے۔ ایشر کو دل ہی دل میں فہد کا رویہ بہت برا لگا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ واپس اپنے گھر چلی جائے۔ زہرا اور کلیم اس کی سوچ پڑ گئے تھے جیسے۔ تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ایشر۔ فہد کو ہمارے لاڈ پیار نے بگاڑ کے رکھ دیا ہے، اس لیے وہ بہت بدتمیز ہو گیا ہے۔ ہم اسے سمجھائیں گے، وہ خود آپ سے سوری بولے گا۔ ایشر کا دل اب یہاں سے بھی اکتا گیا تھا۔ صبح تیار رہنا، میں آپ کو کالج لے کر جاؤں گا۔ کلیم صاحب بہت نرمی سے اس سے بات کر رہے تھے۔ ایشر ان دونوں کے پیار پہ چپ سی ہو گئی تھی۔ ساری بات تو طلب کی ہے۔ جب طلب بڑھ جاتی ہے نا تو تڑپ بھی بڑھ جاتی ہے، اور جب تڑپ بڑھ جاتی ہے تب درد بھی حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور جب درد تمام حدوں کو توڑتا ہوا آنکھوں کے راستے بہتا ہے نا تو تب انسان خود بخود سجدے میں گر جاتا ہے، اور پھر درد کا سجدہ ہو اور رب نہ ملے، یہ ممکن ہی نہیں۔ ایشر بھی اب باقاعدگی سے نماز پڑھنے لگی تھی۔ اس نے یہ تڑپ زہرا میں دیکھی تھی، جو اپنی تڑپ اپنے رب کے سامنے بیان کرتی اور پھر پرسکون ہو جاتی۔ ایشر بھی اب ایسا ہی کرتی، وہ تڑپ تڑپ کے اپنے رب سے سکون مانگتی۔ کلیم صاحب نے اس کا ایڈمیشن کالج میں کر دیا تھا۔ وہ صبح اپنے ساتھ لے جاتے تھے اور واپسی پہ ڈرائیور اسے پک کر لیتا تھا۔ ایشر نے عبایا پہننا شروع کر دیا تھا۔ کالج کا ماحول بہت ہی ماڈرن تھا۔ اگر پہلے کی بات ہوتی تو ایشر بھی کسی سے کم نہ تھی، مگر اب عمیر کے جانے کے بعد وہ اتنی چینج ہوئی کہ کبھی کبھی خود بھی اپنے آپ کو دیکھ کے نہ پہچان پاتی۔ کلاس میں بھی کلیم صاحب نے ایشر کا تعارف اپنی بیٹی کہہ کے کروایا تھا۔ لڑکیاں تجسس کا شکار تھیں کہ پرنسپل کی بیٹی اچانک سے کہاں آ گئی۔ کلاس کے پہلے پیریڈ میں فہد صاحب بھی نازل ہو گئے، کیونکہ اس کلاس کے وہی انچارج تھے۔ اس نے ایشر کو پیچھے بیٹھنے کا کہا اور پیچھے بیٹھی لڑکی کو آگے بٹھا دیا۔ لڑکیاں تو ایسے فہد پہ نثار ہو رہی تھیں جیسے وہ کسی ریاست کا شہزادہ ہو۔ ایشر کا دل کیا وہ اٹھ کے وہاں سے چلی جائے، لیکن کلیم صاحب کی وجہ سے بیٹھی رہی۔ لاسٹ پیریڈ پر کلیم صاحب ان کی کلاس میں آئے تو ایشر کو سب سے اینڈ پہ بیٹھے دیکھ کے حیران ہوئے، اور کلاس کی سب سے نالائق ترین لڑکی کو آگے دیکھ کے سارا معمہ سمجھ گئے تھے۔ ایشر بیٹا ادھر آؤ، یہاں آ کر بیٹھو۔ وہاں آخر میں کیوں بیٹھی ہو؟ سر، ان کو سر فہد نے وہاں بٹھایا ہے۔ فرسٹ کی رو میں بیٹھی مریم جلدی سے بولی۔ وہ فہد سے کچھ زیادہ ہی متاثر لگتی تھی۔ اب میں کہہ رہا ہوں نا کہ آگے بیٹھو۔ ایشر کو اپنا آپ بہت عجیب سا لگ رہا تھا۔ کل سے بیٹھوں گی نا۔ وہ مسکراتے ہوئے کلاس سے چلے گئے۔ کالج آف ہونے کے بعد ایشر ڈرائیور کے ساتھ گھر آئی۔ لان میں ایک ہینڈسم سا لڑکا کسی سے فون پہ بات کر رہا تھا۔ اسے اندر جاتے دیکھ کے اس نے کال بند کی اور جاتی ہوئی ایشر کو مخاطب کیا۔ آپ کون ہیں لٹل سسٹر؟ وہ شرارتی سے انداز میں مسکرایا۔ ایشر کے ماتھے پہ کئی بل پڑے تھے اس کے مخاطب کرنے پہ، لیکن سسٹر کہنے پہ اسے اندازہ ہوا کہ یہ کوئی بیہودہ نہیں ہے بلکہ سلجھا ہوا انسان ہے۔ اتنے میں زہرا بھی باہر آ گئی۔ یہ میری بیٹی ہے۔ اوہ اچھا، تو یہ ہے ایشر۔ فہیم نے نرمی سے مسکراتے ہوئے ایشر کو دیکھا۔ اور ایشر، یہ فہیم ہے، میرا دیور۔ نائس ٹو میٹ یو ایشر۔ جاؤ یونیفارم چینج کر لو، میں جب تک کھانا لگواتی ہوں۔ ایشر فوراً اپنے روم میں چلی آئی۔ ببلو نے سب کو لنچ کے لیے بلایا۔ سب آئے، ایشر اور فہد نہیں آئے۔ ایشر کے سر میں درد تھا، اس نے کھانے سے انکار کر دیا، اور فہد نے ڈائننگ ٹیبل پہ آنے سے۔ یہ فہد کیوں نہیں آ رہا؟ فہیم نے زہرا کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اسے بے وجہ ایشر سے ضد ہو گئی، حالانکہ وہ خود نہیں آئی، ہم اسے لائے ہیں۔ صرف ہوا یہ کہ میں نے کہا نیچے والا کمرہ ایشر کو دے کے وہ اوپر شفٹ ہو جائے، کیونکہ وہ کمرہ ہمارے کمرے کے ساتھ ہے، اس لیے
अब बच्ची को अकेले ऊपर कमरा देते तो अजीब सा लगता ना। अच्छा आप टेंशन ना लें, मैं इसे समझाता हूँ और लेके आता हूँ बाहर। फ़हीम उठ के फ़हद के रूम में चला आया। फ़हद बेड पे आड़ा तिरछा लेटा कानों में हेडफोन्स लगाए कुछ सुन रहा था। इसे अपने रूम में आता देख के सीधा हो बैठा। क्या बात है फ़हद, नीचे चलो, भाई और भाभी लंच पे वेट कर रहे हैं। मुझे कहीं नहीं जाना भाई। वो क्यों? उस लड़की की वजह से जो न जाने कहाँ से उठा लाए हैं कलीम भाई। बुरी बात। फ़हद तमीज़ से बात करो, किसी के बारे में ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। तो और क्या करूं भाई? भाई ने मेरा रूम छीन के उसे दे दिया, और तो और उल्टा नाराज़ भी मुझसे हैं। 3 दिनों से मुझसे बातचीत तक ख़त्म कर रखी है। मुझे वो अच्छी नहीं लगती, जहाँ से आई है वहीं पे उसे छोड़ आएं। कैसी बातें कर रहे हो फ़हद? भाई क्या सोचेंगे? उन्होंने आज तक हमारी हर ख्वाहिश पूरी की। क्या हम इनकी इतनी सी खुशी नहीं बर्दाश्त कर सकते? और ईशल कितनी मासूम सी है, वो तुम्हें क्या कहती है? ज़हरा भाभी को देखो, कितनी खुश रहती हैं आजकल। हम तो सारा दिन घर वापस नहीं लौटते, और वो बेचारी अकेली यहाँ सारा दिन कैसे रहती होंगी। ईशल की वजह से इन्हें दूसराहट का एहसास होता है। तुम्हारा एटीट्यूड बिल्कुल बच्चों के जैसा है फ़हद। फ़हीम ने इसे समझाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन वो अपनी ज़िद का पक्का था। फ़हीम नफ़ी में सर हिलाता बाहर चला आया। तेरे हाथ बनाऊं पेंसिल से, फिर हाथ पे तेरे हाथ रखूं, कुछ उल्टा सीधा फ़र्ज़ करूं, कुछ उल्टा सीधा हो जाए। फ़हद के रवैये से ईशल का दिल बहुत उदास सा हो रहा था। वो बाहर लॉन में चली आई और चेयर पे बैठ के फूट फूट के रो दी। और टेरेस पे खड़ा फ़हीम ये सब देख रहा था। उसने कभी ईशल पे तवज्जो न दी थी, जबकि फ़हीम बहुत ही हसास सा था। उसे यूं रोता देख के फ़हीम बिल आखिर बोल ही पड़ा। क्या बात है लिटिल सिस्टर, क्यों इतना रो रही हो? कोई बात है तो मुझे बताओ, आपका भाई अभी ज़िंदा है। ईशल ने फ़ौरन सर उठा के देखा तो उसे पता चला उसके सर पर हाथ रखने वाला कलीम नहीं फ़हीम है। उसने फ़ौरन अपने आंसू साफ किए। कुछ नहीं भाई, ऐसे ही बस अम्मी अबू और छोटी सिस्टर की याद आ रही थी। अच्छा चलो मुझे सबके बारे में बताओ, ऐसे आपकी उदासी दूर हो जाएगी। ईशल ने आंसू साफ करते हुए कशमकश की कैफियत में फ़हीम की तरफ देखा। प्लीज़ डरो नहीं, आप बिल्कुल मेरी छोटी बहन के जैसी हो। तुम मुझ पे आंखें बंद करके एतमाद कर सकती हो, बिल्कुल अंधा वाला। आखिर में वो शरारती अंदाज में बोला। ईशल के होंठों पे इतने अरसे बाद हल्की सी भोली भटकी मुस्कुराहट दौड़ गई थी। ईशल ने सब घर वालों की बातें फ़हीम से शेयर की। उसका दिल थोड़ा हल्का हुआ था। अच्छा ये बताओ लिटिल सिस्टर कि तुम स्टडी में कैसी हो? अच्छी या बस गुजारा है? बस गुजारा ही है। ईशल ने मुस्कुराते हुए उसकी बात का जवाब दिया। फ़हीम उसका जहन बटाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था, और वो उसमें कामयाब भी हो गया था आखिरकार। उसे ईशल में अपनी छोटी बहन ही नज़र आती थी। चलें, अब मैं आपको रोते हुए कभी ना देखूं, और अब रात के 12 बज रहे हैं, फ़ौरन अपने रूम में जाके सो जाएं। इतना जागना सेहत के लिए ठीक नहीं है। जी भाई, गुड नाइट। वो चेयर से उठते हुए बोली। गुड नाइट, फ़हीम मुस्कुराते हुए बोला और जाती हुई ईशल के बारे में फ़िक्रमंदी से सोचने लगा। ईशल की क्लास फेलो निशा बिल्कुल ईशल की ही तरह थी, अलग थलग रहने वाली, चुप चुप सी। ब्रेक के बाद सिर्फ वो दोनों ही क्लास रूम में अकेली रह जाती थी। निशा ने ईशल की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो ईशल ने भी खुलूसे दिल से इसका हाथ थाम लिया। वो ईशल से छोटी छोटी रोज़मर्रा की बातें करती और कभी कभी कैंटीन भी ज़बरदस्ती ले जाती। इसे अब सब्र आता ही जा रहा था। आहिस्ता आहिस्ता वो अपने पागल दिल को समझाती जा रही थी, खुद को हालात के मुताबिक ढालती जा रही थी, लेकिन उमैर की मोहब्बत आज भी वैसे ही थी, बहुत ही शदीद और जानलेवा। वो सोने से पहले रात को जब तक
عمیر کی تصویر دیکھ کے اس سے باتیں کر کے نہ سوتی تو اسے لگتا جیسے آج کچھ ادھورا ادھورا سا رہ گیا ہے۔ آہستہ آہستہ ایشل کا شمار کلاس کے برائٹ اسٹوڈنٹس میں ہونے لگا تھا۔ سب ٹیچرز ایشل کی کارکردگی سے بہت خوش تھے۔ فہد کا رویہ بھی اب نارمل ہو رہا تھا ایشل کے ساتھ۔ وہ بھی اب ایشل کو اگنور نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ اس کی کلاس کی ذہین ترین اسٹوڈنٹ تھی۔ اس نے سچ ہی کہا ہے کہ انسان کو اپنا مقام خود ہی بنانا پڑتا ہے، اور ایشل اب اپنا مقام بھی بنا رہی تھی۔ وہ زندگی میں کچھ کرنا چاہتی تھی اور زندگی صرف عمیر کے نام پہ ہی گزارنا چاہتی تھی، اس کی یادوں کے سہارے۔ کیا پیار ایسا بھی ہوتا ہے؟ بے غرض سا، بے لوث سا، معصوم سا، نادان سا، انچوہا، خوشبو سا، مہکا ہوا۔ ہاں ہوتا ہے، کیونکہ ایشل اس کی جیتی جاگتی مثال تھی۔ میں نے دیکھا ہے اس کی آنکھوں میں، کوئی رہتا ہے اس کی آنکھوں میں۔ سب کی آنکھوں میں حل نہیں ہوتا۔ کیا معمہ ہے اس کی آنکھوں میں؟ میں کنارے سے دیکھ سکتا ہوں، کوئی دریا ہے اس کی آنکھوں میں۔ اس کی آنکھوں پہ لوگ مرتے ہیں، کچھ تو ایسا ہے اس کی آنکھوں میں۔ وہ سمندر مثال ہے تب ہی، چاند ڈوبا ہے اس کی آنکھوں میں۔ صبح ہونے کا خوشنما منظر بھیگا بھیگا ہے اس کی آنکھوں میں۔ سب لگے ہیں تلاش کرنے میں، کیا خزانہ ہے اس کی آنکھوں میں۔ حسن آدھا ہے اس کی مسکراہٹ میں اور پورا ہے اس کی آنکھوں میں۔ رات زلفوں میں ڈوب جاتی ہے، دن نکلتا ہے اس کی آنکھوں میں۔ یہ مبشر بھی دھیان دینے کا بھول آیا ہے اس کی آنکھوں میں۔ فہد فنکشن کے لیے تیار ہو کے تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتا آیا کہ نیچے زہرا کے پاس کھڑی ایشل کو دیکھ کے وہیں پہ تھم سا گیا۔ اس کی فہد کی طرف پشت تھی۔ آج ایشل نے عبایا نہیں پہنا تھا اور لمبے گھنے بال کھلے چھوڑے تھے۔ آج زہرا نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا تھا۔ اس کے نانا کرنے کے باوجود زہرا نے اسے ہلکی سی لپسٹک بھی لگائی تھی۔ فہد نے پہلی بار اتنے خوبصورت اور لمبے بال دیکھے تھے کسی کے۔ ماں زہرا کی فہد پر نظر پڑی تو وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ آؤ فہد، میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی۔ جی بھابھی بولیں۔ وہ سیڑھیاں پھلانگتا نیچے آیا۔ تمہارے بھائی تو چلے گئے، انہیں کچھ کام تھا، اس لیے ہم بھی تمہارے ساتھ ہی جائیں گے۔ ایشل انگلیاں مروڑتی کنفیوز سی ہو رہی تھی۔ اوکے چلیں پھر، میں ریڈی ہوں۔ وہ ایشل پہ ایک نظر ڈالتا زہرا سے بولا، میں عبایا پہن لوں؟ رہنے دو ایشل، اتنی پیاری لگ رہی ہو۔ زہرا نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ ایشل کے چہرے پہ ہوائیاں سی اڑ رہی تھیں اس سچویشن پہ۔ ہاں پہن لو، ہم گاڑی میں آپ کا ویٹ کر رہے ہیں۔ فہد کے دو ٹوک سے انداز پہ ایشل فوراً اندر گئی اور کچھ دیر بعد عبایا پہن کے باہر آ گئی۔ اسے ہوائیاں بھی چھو لیں تو نہ جانے کیوں مجھے ناگوار لگتا ہے۔ فہد نے مرر میں نظر آتے اس کے عکس کو دیکھا۔ وہ اپنی کیفیت پہ حیران سا تھا۔ وہ ایشل جو کل تک اسے زہر لگتی تھی، آج نہ جانے کیوں دل اسے بار بار دیکھنے کی تمنا کر رہا تھا، اور اس کا عبایا کے بغیر جانا بھی فہد کو ناگوار لگ رہا تھا۔ کالج کچھ دنوں کے لیے کلوز ہوا تو ایشل نے کلیم صاحب سے کہا کہ اسے اپنے گھر جانا ہے۔ کلیم نے فہد سے کہا کہ جاؤ ایشل کو اس کے گھر چھوڑاؤ۔ خلاف توقع وہ فوراً مان گیا۔ سارا راستہ خاموشی سے کٹا تھا۔ فہد بار بار ایشل کی طرف دیکھتا جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو، لیکن ایشل نے کوئی خاص توجہ نہ دی۔ گھر آتے ہی ایشل فوراً گاڑی سے اتری۔ فہد نے گاڑی سے اسے بیگ نکال کے دیا۔ سر آپ آئیں نا اندر۔ ایشل نے ڈرتے ڈرتے اس کی طرف دیکھا کہ پہلے کی طرح وہ بھڑک نہ اٹھے، لیکن خلاف توقع وہ فوراً راضی ہو گیا۔ چلیں۔ اسد صاحب اور صدیقہ بیگم ایشل کو دیکھ کے بہت خوش ہوئے تھے۔ عائشہ کے تو قدم ہی زمین پہ نہیں ٹک رہے تھے۔ فہد کو ان کی فیملی سے مل کے بہت اچھا لگا تھا، اور اسد صاحب کو فہد بہت اچھا سلجھا ہوا لڑکا لگا تھا۔ اوکے انکل، اب اجازت دیں۔ ارے بیٹا بیٹھو تو صحیح۔ نہیں انکل، پھر کبھی صحیح۔
جاتے جاتے فہد ایشل پہ الوداعی نظریں ڈالنا نہیں بھولا تھا۔ اس کی نظروں میں کوئی خاص تاثر تھا، کوئی پیغام تھا ان میں۔ ہزار عنوان گفتگو تھے، رہ گئے یہ سوچ سوچ کے ہم، یہ بات اسے ناگوار ہوگی، یہ لفظ اسے ناپسند ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں بن دیکھے کچھ محسوس نہیں ہوتا، ہم تو بن دیکھے تجھے ہر لمحہ ہر پل محسوس کرتے ہیں۔ کچھ دن یہاں گزارنے کے بعد ایشل نے اسد صاحب سے ضد کی کہ اسے گاؤں جانا ہے۔ اسد صاحب اسے گاؤں لے آئے تھے۔ گاؤں جاتے ہی اس کی ویسی ہی حالت ہو جاتی جیسے عمیر کی موت پہ ہوئی تھی۔ اس نے قبرستان جانے کی رٹ لگائی تو آپا ڈرائیور کے ساتھ اسے قبرستان لے آئیں۔ عمیر کو مٹی تلے سوئے دیکھنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ ایشل گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھ گئی اور عمیر کی قبر پہ سر رکھ کے زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ آپا کو اسے چپ کروانا محال ہو گیا۔ کیوں کیا تم نے میرے ساتھ ایسا عمیر، کیوں؟ ایشل چلو گھر چلیں، اٹھو۔ آپا اسے زبردستی وہاں سے لے آئی تھیں۔ کچھ دن وہاں رہنے کے بعد ایشل واپس آئی تو کلیم صاحب اسے لینے آ گئے تھے۔ وہ بہت خوش تھے۔ بھائی میری بیٹی کے قدم بہت مبارک ہیں، جس خوشی کے لیے ہم 10 سال تک ترسے ہیں وہ اس کے ہمارے گھر آتے ہی اللہ نے دے دی۔ کیا مطلب بھائی صاحب؟ صدیقہ بیگم سمجھ تو گئی تھی لیکن تصدیق کرنے کو پوچھ لیا۔ بھابھی زہرا ماں بننے والی ہے، بہت بہت مبارک ہو بھائی صاحب۔ خیر مبارک۔ اب میں اپنی بیٹی کو لینے آیا ہوں، اس کی مما اداس ہے اس کے بغیر، اور کالج بھی سٹارٹ ہو گیا ہے۔ چلو ایشل بیٹا جلدی سے ریڈی ہو جاؤ، پھر چلتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے۔ غالب وہ دن گئے، اب یہ حماقت کون کرتا؟ وہ کیا کہتے ہیں اس کو، محبت؟ ہاں محبت کون کرتا؟ ایشل کے آتے ہی زہرا کی ساری اداسی دور ہو گئی تھی۔ وہ کتنے ٹائم تک اسے گلے سے لگائے کھڑی رہی۔ بس کر دیں بھابھی، میری اسٹوڈنٹ کا دم گھٹ جائے گا۔ فہد دونوں کو ایموشنل دیکھتے ہوئے شرارتی سے انداز میں بولا۔ سب نے خوشگوار حیرت سے اسے دیکھا۔ زہرا نے اس کی آنکھوں میں چمکتے جگنو دیکھ لیے تھے۔ وہ بھی بہت خوش تھی۔ آج اس خوشی میں کھانا بناتی ہوں سب کے لیے۔ ایشل زہرا کو کچن میں جاتے دیکھ کے انہیں دوبارہ سے بٹھاتے ہوئے بولی تھی۔ ارے نہیں میری جان، تم تھوڑا سا ریسٹ کرو، تھک گئی ہوگی، سفر کیا ہے نا تم نے۔ نہیں تھکی، بس آپ بیٹھیں یہاں۔ ایشل انہیں زبردستی وہاں بٹھاتے ہوئے خود کچن میں چلی گئی۔ سب نے ایشل کے بنائے کھانے کی دل کھول کے تعریف کی تھی، جس کی داد ایشل کی بجائے فہیم نے جی بھر کے وصول کی تھی کہ یہ میری بہن ہے اور میرا اس کی تعریف پہ زیادہ حق بنتا ہے۔ آج ایشل کو خود میں بہت چینج نظر آ رہا تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی کام ادھورا چھوڑا ہو اس نے۔ وہ اٹھی اور الماری کھول کے عمیر کی تصویر اٹھا لائی۔ ہاں آج اس نے عمیر کی تصویر نہیں دیکھی تھی، اس سے باتیں نہیں کی تھیں۔ عمیر آج میں کیسے بھول گئی تمہیں؟ تم نے دیکھا میں کتنی چینج ہو رہی ہوں؟ اگر تم ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا عمیر۔ آئی لو یو سو مچ عمیر۔ یہ کہتے وہ پھر سے رونے لگی۔ اسے نوٹس دینے فہد آیا تھا جو اس کی بات سن کے واپس پلٹ گیا تھا۔ اس کا دل بجھ سا گیا تھا۔ عشق وہ کھیل نہیں جو چھوٹے دل والے کھیلیں، روح تک کانپ جاتی ہے صدمے سہتے سہتے۔ آج 8 بھی بج گئے تھے لیکن ایشل اپنے روم سے باہر نہیں آئی تھی۔ فہیم ایشل کا دروازہ بجاتے اندر آیا، شاید واش روم میں تھی۔ وہ واپس پلٹنے کو تھا جب سائڈ ٹیبل پر رکھی تصویر دیکھ کے وہ ایک جھٹکے سے پلٹا اور دونوں ہاتھوں سے وہ تصویر اٹھا لی۔ عمیر، اس کے ہونٹوں نے بے آواز جنبش کی۔ فہد کالج جا رہا تھا۔ جب زہرا نے بتایا کہ آج ایشل کالج نہیں گئی، وہ ایشل کے روم کی طرف آیا تو اسے کھلے دروازے سے فہیم ایک تصویر اٹھا کے روتا ہوا نظر آیا۔ وہ فوراً فہیم کے پاس آیا اور اس کے ہاتھ سے تصویر لے لی۔ یہ کون ہے اور تم اتنا کیوں رو رہے ہو؟ یہ میرا دوست عمیر ہے۔ اتنے میں ایشل بھی کمرے میں آ گئی۔ تم جانتے ہو عمیر کو؟ ایشل نے فہیم کی بات پہ حیرت سے اسے دیکھا۔
تم وہی ایشل ہو، عمیر کی ایشل؟ ہاں، عمیر میرا منگیتر تھا۔ فہیم سر نفی میں ہلاتا ایشل کے قریب گیا اور اسے کندھوں سے تھام کے جھنجھوڑ ڈالا۔ وہ شاید اپنے حواس میں نہیں تھا۔ فہد نے فہیم کو پیچھے کی طرف کھینچا اور ایک تھپڑ اس کے گال پہ رسید کیا۔ ساری تمیز بھول گئے ہو تم، میرے دوست کی قاتل ہے بھائی، اس نے مار ڈالا ہے عمیر کو۔ ایشل تو جیسے پتھر کی بن گئی تھی۔ آج تک اسے عمیر کے ایکسیڈنٹ کی سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن آج کسی راز سے پردہ اٹھنے والا تھا شاید۔ ایشل، تم نے بہت برا کیا عمیر کے ساتھ۔ فہیم، کچھ بتاؤ تو صحیح، آخر بات کیا ہے؟ فہد اس کا رخ اپنی طرف موڑتے ہوئے نرمی سے بولا تھا، بھائی، جو راز عمیر اپنے سینے میں دفن کر کے اس دنیا سے گیا وہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ اس نے ایشل کی طرف رخ کیا۔ عمیر میرا بیسٹ فرینڈ تھا، وہ تم سے بے حد بے حساب محبت کرتا تھا، لیکن تم نے اس کی محبت کو مذاق بنا دیا۔ تم نے اسے چھوڑ کر اپنے کزن عاشر سے محبت کی اور اسی سے شادی کے وعدے بھی کیے۔ ایشل کا بے یقینی کے مارے منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ یہ جھوٹ ہے، میں نے کبھی عاشر کو نہیں اس نظر سے دیکھا، وہ تو بھائی ہے اور دوست بھی تھا، اور یہ بات عمیر بھی جانتا تھا۔ ایشل پھوٹ پھوٹ کے روتی۔ فہیم نے اسے الف سے یہ تک ہر بات بتائی کہ کیسے وہ اسے پھول دے کے محبت کا اظہار کر رہی تھی اور شادی کا بھی۔ ایشل کا سر چکرانے لگا اور وہ دھڑام سے نیچے گر گئی تھی۔ فہیم فوراً زہرا بھابھی کو بلا لایا تھا۔ فہد نے ڈاکٹر کو کال کی اور زہرا کی مدد سے ایشل کو بیڈ پہ منتقل کیا۔ چند منٹس بعد ڈاکٹر صاحب بھی آ گئے اور ایشل کا چیک اپ کیا۔ یہ کسی بہت بڑے شاک کے زیر اثر ہیں۔ ڈاکٹر کی بات پہ فہد نے فہیم کو ملامتی نظروں سے دیکھا تو اس نے شرمندگی سے سر جھکا لیا تھا۔ اداس ہونٹوں پہ مسکراہٹ کے پھول آئیں تو جان لینا کہ دل کے اندر کچھ اداسی، بہت اداسی میں ڈھل رہی ہے۔ فہیم نے ایشل سے اپنے رویے کی اتنی بار معذرت کی، لیکن ایشل ایک بار پھر سے اپنے خول میں سمٹ چکی تھی۔ فہد اب ہر ممکن طریقے سے اس کا خیال رکھتا تھا۔ ایشل سارا ٹائم اپنی اسٹڈی کو دے رہی تھی۔ اس کے ایگزامز ہو رہے تھے اور اس نے کلیم صاحب کا مان بڑھانا تھا کہ پورا کالج اسے کلیم صاحب کی بیٹی کی حیثیت سے جانتا تھا۔ اس کی محنت رائگاں نہیں کی گئی اور اس نے واقعی ٹاپ کیا تھا۔ اسی خوشی میں کلیم صاحب نے اسد صاحب اور ان کی فیملی کو گھر دعوت پہ انوائٹ کیا اور عاشر کو بھی انوائٹ کر لیا۔ رات دیر تک سب کی محفل جاری رہی۔ فہد، عاشر، فہیم، عائشہ اور ایشل اوپر آ گئے تھے۔ سب نے باری باری کچھ سنایا۔ جب ایشل کی باری آئی تو وہ خاموش ہو گئی۔ سب کے اصرار پہ اس نے آنکھیں بند کی اور ایک نظم سنانے لگی۔ اب مجھے ڈر نہیں لگتا کسی کے دور جانے سے، تعلق ٹوٹ جانے سے، کسی کے مان جانے سے، کسی کے روٹھ جانے سے۔ اب مجھے ڈر نہیں لگتا کسی کے آزمانے سے، کسی کو آزمانے سے، کسی کو یاد رکھنے سے، کسی کو بھول جانے سے۔ اب مجھے ڈر نہیں لگتا کسی کو چھوڑ دینے سے، کسی کے چھوڑ دینے سے، شمع کو جلانے سے، شمع کو بجھانے سے۔ اب مجھے ڈر نہیں لگتا اکیلے مسکرانے سے، کبھی آنسو بہانے سے، اس سارے زمانے سے، حقیقت کے فسانے سے۔ اب مجھے ڈر نہیں لگتا کسی کی نارسائی سے، کسی کی پارسائی سے، کسی کی بے وفائی سے، کسی دکھ کی انتہائی سے۔ مجھے اب ڈر نہیں لگتا نہ تو اس پار رہنے سے، نہ تو اس پار رہنے سے، نہ اپنی زندگانی سے، نہ ایک دن موت کے آنے سے۔ مجھے اب ڈر نہیں لگتا، مجھے اب ڈر نہیں لگتا، مجھے اب ڈر نہیں لگتا۔ سب کے چہرے سپاٹ ہو چکے تھے۔ سب حیران تھے کہ ایشل آج بھی اسی موڑ پہ کھڑی ہے۔ ایشل کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ ایشل اسد صاحب کے ساتھ اپنے گھر واپس آ چکی تھی۔ اسد، میں تو کہتی ہوں کوئی اچھا سا رشتہ دیکھ کے ایشل کی شادی کر دیں۔
صدیقہ بیگم متفکر انداز میں اسد صاحب سے بولی، میرا بھی یہی خیال ہے۔ تمہیں فہد کیسا لگا؟ کلیم بھائی کا چھوٹا بھائی فہد؟ ہاں، بہت اچھا اور سلجھا ہوا بچہ ہے، لیکن اس ٹائم فہد کا یہاں کیا ذکر؟ کلیم نے مجھ سے آج فہد اور ایشل کے رشتے کی بات کی ہے۔ اچھا، پھر وہ کہتا ہے کہ جب تک ایشل کی شادی نہیں ہو جاتی وہ عمیر کو نہیں بھول پائے گی، اور یہ بھی کہ فہد ایشل کو پسند کرتا ہے۔ وہ لوگ کل بات پکی کرنے آنا چاہتے ہیں، پھر فوراً شادی کا بھی کہا ہے کلیم نے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ ایشل مان جائے گی؟ صدیقہ بیگم، اگر اولاد آگ مانگے تو کھیلنے کو تو اسے آگ نہیں دے سکتے نا۔ اگر اسے خوشیوں کی طرف واپس لانا ہے تو ہمیں یہ کرنا پڑے گا، اور اسے ابھی کچھ بتانے کی ضرورت نہیں۔ کل ابا جی اور بھائی صاحب کو بھی بلا لیا ہے میں نے۔ کل 9 نومبر ہے نا، ہم اس بہانے اس کی سالگرہ سیلیبریٹ کریں گے تاکہ اسے شک نہ ہو۔ تم سب سنبھال لینا اچھے سے۔ جی ٹھیک ہے، صدیقہ بیگم پرسوچ انداز میں بولی۔ چل آ کے ایسی نظم لکھوں جو لفظ لکھوں وہ ہو جائے، بس اشک کہوں تو ایک آنسو تیرے گورے گال کو دھو جائے۔ میں آ لکھوں تو آ جائے، میں بیٹھ لکھوں تو بیٹھ جائے۔ تیرے ہاتھ بناؤں پینسل سے، پھر ہاتھ پہ تیرے ہاتھ رکھوں۔ کچھ الٹا سیدھا فرض کروں، کچھ سیدھا الٹا ہو جائے۔ میں لکھوں تو ہائے کرے، بے چین لکھوں بے چین ہو تو۔ پھر میں بے چین کا بے کاٹوں، مجھے چین ذرا سا ہو جائے۔ ابھی عین لکھوں تو سوچے مجھے، پھر شین لکھوں تیری نیند اڑے۔ جب کاف لکھوں تجھے کچھ کچھ ہو، جب عشق لکھوں تجھے ہو جائے۔ فہد آج بہت خوش تھا، اس کی کیفیت اسی نظم جیسی ہی تھی، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ ایشل ایک پتھر بن چکی ہے۔ وہ پتھر جس سے کوئی جتنا بھی سر پھوڑے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ زہرا اور کلیم اسے بھی اپنے ساتھ لے آئے تھے۔ ایشل کچن میں ان کے لیے چائے بنا رہی تھی اور دل ہی دل میں سوچ بھی رہی تھی کہ یہ سب کیوں جمع ہو رہے ہیں آج، لیکن کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا اسے۔ وہ چائے بنا کے باقی سب چیزیں ٹرالی میں سیٹ کرتی باہر آئی تو ٹیبل پر سجے کیک کو دیکھ کے وہیں پہ ساکت ہوئی تھی۔ یہ دن وہ بھولے سے بھی یاد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ زہرا کا 7واں منتھ سٹارٹ تھا اور وہ آہستہ سے اٹھی اور چلتی ہوئی ایشل تک آئی، اس کے ماتھے پہ بوسہ دیتے ہوئے لمبی زندگی کی دعائیں دی۔ چلو آؤ کیک کاٹو ایشل۔ ایشل تو جیسے ابھی ابھی ہوش میں آئی اور ڈر کے مارے ان سب سے دور ہوئی، جیسے وہ زبردستی ہی اس سے کیک کٹوا لیں گے۔ عمیر کی برسی پہ میں کیسے کیک کاٹ لوں زہرا موم؟ سب کو جھٹکا سا لگا تھا۔ میں بھی عمیر کے ساتھ ہی مر گئی تھی، بس فرق یہ ہے کہ اس کا مردہ جسم قبر میں ہے اور میں زندہ لاش کی طرح یہاں موجود ہوں۔ میں نہیں کاٹوں گی کیک، ہاں نہیں کاٹوں گی، کبھی بھی نہیں۔ ایشل پلیز لوٹ آؤ، ایشل پلیز لوٹ آؤ اس بھیانک خواب سے۔ فہد کو دیکھ رہی ہوں، وہ تم سے بہت پیار کرتا ہے اور ہم نے تم دونوں کی شادی کی ڈیٹ فکس کر دی ہے۔ خوشیوں بھری زندگی تمہاری منتظر ہے ایشل، اس کا بڑا ہاتھ تھام لو۔ یہی زندگی کا تقاضا ہے اور دنیا کا قانون ہے۔ کسی ایک کے چلے جانے سے زندگی ختم نہیں ہوتی۔ سب نے سانس روک لی تھی ایشل کے متوقع رد عمل سے۔ اس نے چونک کے فہد کی طرف دیکھا جو اس کی طرف دیکھ کے ہولے سے مسکرایا تھا۔ ایشل نے بے یقینی سے سب کی طرف دیکھا تھا۔ دادا ابو چلتے ہوئے اس کے پاس آئے اور اس کے سر پہ کانپتے ہوئے ہاتھ رکھا۔ یہ ہم سب کے لیے بہت مشکل ہے، لیکن اس کو زندگی کہتے ہیں بیٹا۔ اللہ تمہارے لیے آسانیاں فرمائے، آمین۔ ایشل نے چکراتے سر کو تھاما اور بے ہوش ہو کے نیچے گر پڑی۔ سب نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ فہد کو ہوش آیا اور ایشل کو بازو میں اٹھائے ہاسپٹل بھاگا۔ ICU میں زندگی اور موت کی جنگ لڑتی ایشل
آخر اپنی زندگی کی بازی ہار گئی۔ اسے شدید قسم کا نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا اور بی پی بھی شوٹ کر گیا تھا۔ ڈاکٹرز کی جان توڑ کوششیں بھی اسے نہ بچا سکیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ڈاکٹر کے باہر آتے ہی سب ان کی طرف بھاگے۔ کیسی ہے ہماری بیٹی ڈاکٹر صاحب؟ سوری، شی از نو مور۔ ڈاکٹر کے جان لیوا الفاظ پہ سب سکتے کی حالت میں چلے گئے تھے۔ 9 نومبر۔ یہ دن بہت منحوس تھا شاید۔ اس دن نے آج ایک اور زندگی نگل لی تھی، لیکن ابھی کچھ اور باقی تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے زہرا بے ہوش ہو کے فرش پر گر پڑی۔ وہاں ایک افراتفری کا عالم تھا۔ ڈاکٹرز ایک بار پھر ایمرجنسی کی طرف بھاگے تھے۔ ایک ڈاکٹر فائل اٹھا کے باہر آئی تھی۔ پلیز یہاں سائن کر دیں، ہمیں فوراً ان کی سرجری کرنی پڑے گی۔ ان کی حالت بہت تشویشناک ہے۔ بچوں اور ماں دونوں کی جان خطرے میں ہے۔ کلیم صاحب نے کانپتے ہاتھوں سے سائن کیے اور ڈاکٹر ایک بار پھر اندر چلی گئی۔ زہرا نے زندگی اور موت سے جنگ لڑتے 2 خوبصورت سے جڑواں بچوں کو جنم دیا، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ اس 9 نومبر کے دن اگر 2 جانیں گئی تھیں تو 2 جانیں اس دنیا میں آئی بھی تھیں۔ اسد صاحب اور ان کی فیملی کا دکھ بہت بڑا تھا۔ وہ ایشل کی ڈیڈ باڈی لے کر گاؤں جا چکے تھے۔ نرسری میں بچوں کو دیکھتے ہوئے کلیم صاحب کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ میری ایشل اور میرا عمیر۔ انہوں نے بیٹی کا نام ایشل اور بیٹے کا نام عمیر رکھا تھا۔ بن بتائے ہی وہ چھوڑ گیا مجھ کو، پھر بھی لگتا ہے ہم پھر ملیں گے۔ اگر مرجھا جائیں تو نہیں کھلتے بار بار، ہم وہ پھول ہیں فقط اس کے ہاتھوں میں کھلیں گے۔ اگر نہ مل سکے میرا پتہ کہیں سے، جن کا نہ ملے وارث ان لاشوں میں ملیں گے۔ کبھی احساس ہو ہمارا تو چلے آنا، تب ہم تمہیں قبر کی 4 دیواری میں ملیں گے۔ ایشل اور عمیر کی قبر پہ فاتحہ پڑھتے ہوئے فہد پھوٹ پھوٹ کے رو دیا۔ مجھے پتا تھا تم کبھی میری نہیں ہو سکتی، تم تو صرف عمیر کی تھی۔